अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बचपन से एक मिसाल सुनते आए हैं और मेरे ख्याल में वो हमारे बचपन में ही ख़त्म हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो आज भी मिसाल जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी सादक आती है, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में जब ये मिसाल मैं दूंगा तो आप में से भी कम लोग इससे डिसएग्री करेंगे, मोस्टली से एग्री करेंगे। अगर एग्री करेंगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कुत्ते दी पुछल कदी सीधी नहीं हो सकती। जी, आजम स्वाति साहब की बात कर रहे हैं। आजम स्वाति को अदालत ने वार्निंग के साथ जमानत दी थी कि वो रिहाई के बाद अदारों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, यानी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन मसूफ चूंकि इमरान खान को गालियों के बगैर खुश कर ही नहीं सकते तो इसलिए बाज नहीं आ रहे। चंद दिन पहले दोबारा स्वाति ने फौजी अफसरों के लिए लफ्ज बेगैरत इस्तेमाल किया था। मतलब जो अदालत ने उनको वार्निंग देकर छोड़ा था वो उन्होंने इसका असर नहीं लिया और उन्होंने इसको सीरियस भी नहीं लिया। और फिर क्योंकि अब जाहिर है उनकी मीडिया से भी थोड़ी सी कम हो गया था, सोशल मीडिया पे भी उनको बहादुर बना के पेश नहीं किया जा रहा था। इमरान खान तक भी मैंने उनकी कोई तस्वीर देखी नहीं है कि इमरान खान ने उनको बुलाया हो। वो सोच रहे थे कि शायद जब रहाई पा के आएंगे तो उनको कहेंगे लाहौर ही आके रहे, सुबह आ जाया करते, शाम तक मेरे कोल ब्याह कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने दोबारा फिर वही जुबान इस्तेमाल की जो जुबान इमरान खान को पसंद है। दुम सीधी नहीं हो रही थी तो फैसला किया गया इसे मजीद बोतल में बंद किया जाए। आजम स्वाति की जमानत मनसूख करने के लिए FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। चीफ जस्टिस आमर फरूक कल समाअत करेंगे। आजम स्वाति की तकरीर जो कि उन्होंने की थी वो भी अदालत में पेश कर दी गई है और वीडियो CD भी जमा कराई गई है अदालत में, ताकि अदालत को कोई किसी किस्म का शक या शुबा ना रहे कि ये जिसको मतलब कि कहने के बावजूद कि ये बाहर रहने वाले लोग नहीं हैं, अब ये बाहर निकलकर सिर्फ इंतशार पैदा करेंगे ताकि अदालत को भी लगे समझ कि आपने वार्निंग दे के छोड़ा है कि हरकतें सीधी नहीं हुई। दोस्तों, तारीख में इक्तदार और नौकरी, ये दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तारीख में इक्तदार और नौकरी के बाद हमने कभी किसी को इतना जलील होते नहीं देखा जितना इमरान खान और बाजवा साहब एक दूसरे को कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान अपनी हर कमजोरी, हर नाकामी और नहली का इल्जाम बाजवा साहब पर डाल रहा है और बाजवा साहब भी खूब जवाब दे रहे हैं। इमरान खान के गुज़श्ता इल्जामात पर बाजवा साहब ने पहले जावेद चौधरी को फोन किया, जावेद चौधरी ने फोन ही नहीं उठाया और फिर एक भांड को, एक मरासी को फोन किया। यानी मरासी तो आप समझ गए होंगे मैं किसको कहना चाह रहा हूँ। जी, मैं मरासी जिसको कह रहा हूँ उसकी स्क्रीन पे तस्वीर भी आ गई है। जी, आफ्ताब इकबाल साहब को फोन किया। अब अंदाजा करें कि बाजवा साहब का पहले बाजवा साहब ने शिकवा किया जी मेरा फोन कामरान खान नहीं उठा रहे, और फिर उसके बाद जावेद चौधरी फोन नहीं उठा रहे। तो बाजवा साहब का आखिरी जो आहिस्ता आहिस्ता अभी उन्होंने आफ्ताब इकबाल को फोन किया, उसके बाद फिर किसी और ऐसे मसखरे को फोन करके अपना दुखड़ा रोएंगे। क्या कहा बाजवा साहब ने बकौल आफ्ताब इकबाल साहब के, वो सुनिए। इमरान खान की स्पीच लग गई। अब इमरान की स्पीच मैं भी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद बाजवा साहब का फोन आया, निहायत सीख बात है, आग बगोला। तो कहने लगे कि आप दोस्ती की, आप अहिंसा की और अकोमोडेशन की बात करते हैं, नरमी की बात करते हैं। तो खान को देखा वो क्या कर रहा है, कैसे चिल्ला रहा है मेरे खिलाफ, ये कह रहा है वो कह रहा है। अच्छा जनाब, मुझे कहने लगे कि ये बाज नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या समझ बैठा है, इसके दिमाग में खन्नास डाल दिया है किसी ने कि मैंने इसको इक्तदार से बाहर किया। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जाएं और वोट लें, इस पर मेरी ख्वाहिश। जी, वो कह रहे हैं कि जी जो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बिल्कुल बेतुका और बेढंगा इल्ज़ाम है। आफ्ताब इकबाल साहब कहना है कि इमरान खान की तकरीर के बाद मुझे जनरल बाजवा का फ़ोन आया, आग बगोला थे, इंतहाई गुस्से में थे। कहने लगे देखो ये इमरान खान क्या कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है, इसके दिमाग में पता नहीं किसने ये खन्नास डाल दिया है कि मैंने इसकी हुकूमत गिराई है। मुझे लगता है कि अगर बाजवा साहब पर पाबंदी ना होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इमरान खान को नंगा कहते, कह रहे कि हमने मैंने इसकी हुकूमत में कैसे गिरा, मैंने ऐसी हुकूमत कैसे गिराई है। और इससे पहले जुवैद साहब के कॉलम में वो बता चुके हैं कि उन्होंने कहा हाँ हमारा ये कसूर है कि हम इसकी हुकूमत बचा नहीं सके। लेकिन जब ये इल्जाम लगाते हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो हमने गिराई है, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि हमने इनकी हुकूमत हरगिज नहीं गिराई। हाँ, इनकी हुकूमत हम बचाई नहीं हमने।
یہ بس ہمارا قصور ہے. لیکن عمران خان صاحب جو صرف باجوہ صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بتانا کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی حکومت لے کر بھی عمران خان ہی آئے تھے. جی اگلا کلپ سنیے ذرا بھانڈ کا. اور لرزہ خیز عمران کے لیے نہیں، خود جنرل باجوہ کے لیے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے، اور اب آپ اس کو یہ کر دیں، اب آپ اس کو وہ کر دیں، تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا. اب میں نے کہا بھی جنرل صاحب یہ بات آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آپ کے کتنے خلاف جائے گی؟ کہتے میں نہیں اب گھبراتا، میں نہیں ڈرتا. جس کا مطلب یہ تھا تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی اس کی چیزیں جو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، خود ریکارڈ. اچھا مجھے اس سے لگا کہ جنرل صاحب چھوٹے سے جیمز بانڈ بھی ہیں کہ میں خود ریکارڈ کیا کرتا تھا، یا انہوں نے اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی زور دیتے ہوئے کہا کہ میں خود کرتا تھا، فیض کو بھی نہیں پتا، فیض کو بھی نہیں. جیسے ایک دم جیسے کہتے ہیں نا، فیض کو سیکیور کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا، یا میرے اندر کے سو کالڈ گھاگسی نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فیض صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے، یا اونس سارا اپنے اوپر لینے کے اس میں. ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئی ہوگی گفتگو، ریکارڈنگز بے شمار ہوتی ہیں. تو کہنے لگے کہ فیض کو بھی نہیں پتا، میں خود کرتا رہا ہوں، میں نے خود کیا، خود کروایا ریکارڈ، اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا، پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. یہ جی کیا اس پہ بات کی جائے. ایک دفعہ بڑا انکشاف ہے کہ میاں نواز شریف کے حق میں ایک اور بڑی گواہی آ گئی. نواز شریف کو تو پھر سرخرو ہو گیا نا. آفتاب اقبال نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس عمران خان کی ایسی آڈیوز اور ویڈیو ہیں جو میں نے خود ریکارڈ کی ہیں. جب میرے پاس آیا کرتا تھا تو کہتا تھا کہ جنرل صاحب آپ نے نواز شریف کو کیا خوب شکنجے میں پھنسایا ہے، اب اس کے ساتھ یہی کریں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اور باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیوز اور آڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہیں، اس میں جنرل فیض کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، جب عمران خان ان کے پاس آتے تھے، یہ الفاظ انہی کے، باجوہ صاحب کے الفاظ، کسی اور کے الفاظ نہیں، باجوہ صاحب کے الفاظ، کہ جب میرے پاس آتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو خوب پھنسایا ہے شکنجے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دنیا پوری کہتی ہے، جو نواز شریف نے گجرانوالی تقریر میں کہا تھا، جو نواز شریف نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اس میں کہاں پر غلطی ہے اور کس جگہ پر غلطی ہے؟ باجوہ صاحب خود آج اپنے منہ سے مان رہے کہ انہوں نے نواز شریف کو شکنجے میں پھنسایا تھا. نواز شریف کو شکنجے میں نہیں پھنسایا تھا سرکار، آپ نے پاکستان کی 22-24 کروڑ کو اپنے شکنجے میں پھنسایا تھا. نواز شریف 2 وقت کی روٹی سوکھی کھا رہا ہے. نواز شریف کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی. ہر انسان نے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے بچوں نے بھی جانا ہے، آپ کے بزرگوں نے بھی جانا ہے. اسی طرح جو اس ملک کی عوام کے گلے سے آپ نے نوالے کھینچے ہیں نا، وہ بڑا پرابلم ہے. نواز شریف تو اپنی سختی برداشت کر گیا، نواز شریف تو جیل بھی برداشت کر گیا، بیوی اور ماں کا غم بھی برداشت کر گیا، بیٹی کو ساتھ جیل میں لے کر بھی چلا گیا. لیکن دیکھیں کیسی آپ کے منہ سے گوائیاں نکل رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو کسی نے کرنا ہے کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. باجوہ صاحب آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب ہی آپ کا عذاب ہے جو خدا کی ذات نے اس دنیا پر آپ کو ڈال دیا ہے. عمران خان ہی آپ پر وہ قحط اور آفت بن کے گریں گے باجوہ صاحب اس دنیا میں. آخرت میں تو پھر مشرف چلا گیا. کسی نے کیا دیکھا کہ مشرف کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے؟ اندازے لگا سکتے ہیں نا، کتنے کو قاتل ہے، کتنے کو بیچا ہے، کتنوں کو مروایا ہے، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ کس نے دیکھا؟ لیکن ہم نے دنیا میں جو مشرف کا حال ہے وہ بھی دیکھا ہے. اور باجوہ صاحب ابھی آپ کا حال بھی ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ آپ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. نواز شریف تو آج پھر عوام کا ہیرو ہے، لیڈر ہے، لیکن جس کو آپ لے کے آئے تھے نا، وہ صبح شام آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، ہر چوک میں نکال رہا ہے، ہر گلی میں نکال رہا ہے، اور ہر جگہ پر نکال رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انصاف ہے اور خدا کا فیصلہ ہے جو خدا کی ذات نے آپ پر جو نواز شریف نے خدا کی ذات پر چھوڑا تھا. جی سر، آگے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بیان داغ دیا ہے کہ بیان دہل کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت گرانے میں 5 لوگوں. جی باقی میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو سنیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ویڈیو سن لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ مشکل عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا، لیکن مریم نواز نے اپنے جلسوں کے اندر اس ایشو کو اٹھایا، بابا رحمتے کو بھی اٹھایا ہے، جنرل فیض کا رول، جنرل باجوہ ساروں کو ڈسکس کرتی ہیں. کیا رول تھا ان سب کا آپ کی حکومت کو گرانے میں؟ دیکھیں اس میں 5 بندوں کا جو ہے وہ بنیادی رول تھا، اور پہلے نمبر پہ تو وہی آتا ہے جو بینیفیشری ہے.
جس کے لیے یہ سارا تانا بانا جو ہے وہ بنا گیا. اس کے بعد بابا رحمتے. اگر بابا رحمتے جو ہے وہ پوری طرح سے اس پروجیکٹ کو جو عمران خان کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنے کا پروجیکٹ تھا، یا میاں نواز شریف کو اور پاکستان کو جو کہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پانے کے بعد ایک اپنی ترقی کی جو طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اس کو روکنے کا، تو اگر سرپرستی بابا رحمتے کی نہ ہوتی تو شاید یہ معاملہ جو ہے یہ سرے نہ چڑھ سکتا. آصف سعید کھوسہ صاحب، کیونکہ وہ اس بینچ کے سربراہ تھے جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری طرح سے جو ہے یہ 5 لوگ جو ہے یہ ان کے درمیان تھا یہ، اور ان کی آپس میں مکمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے، اور اب تو سر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالتیں اس وقت یا عدالتی فیصلے جو اس وقت کے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی تھی. نہیں، میرا تو خیال ہے کہ عدالتیں خود بھی سارا کچھ مینج کر رہی تھی. بابا رحمتے صاحب جو ہیں وہ مینج ہو نہیں رہے تھے، بلکہ سارے معاملات کو مینج کر رہے تھے. وہ اس وقت وہ ڈیم والی کہانی بھی لے کے چلے ہوئے تھے، لیکن ابھی میں نے یعنی وہ اس سازش کا حصہ تھے. مینج سے تو مراد یہ ہے نا کہ جی کوئی ان کو مجبور کر رہا تھا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 5 لوگ: عمران خان، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، جنرل بازا اور جنرل فیض حمید. پورا منصوبہ انہی 5 لوگوں نے بنایا تھا. سپریم کورٹ سب کچھ مینج کر رہی تھی. ان 5 کی مکمل انڈرسٹینڈنگ تھی. اگر عمران خان پروجیکٹ کی سرپرستی میں بابا رحمتے نہ کرتے تو یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اب حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کرداروں کو سامنے لایا جائے گا، اور ان کرداروں کے بارے میں ایک چیز عوام کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ کون یہ سب کرتا رہا ہے اور کنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. میرے خیال میں یہ ضروری بھی ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. دیکھیں، ثاقب نثار کے بغیر یہ مکمل نہ ہوتا. جنرل فیض حمید، دیکھیں شوکت عزیز صدیقی سے بڑی گواہی تو کوئی نہیں دے سکتا تھا. جن کے پاس جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے، کہا تھا کہ ہماری 3 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے ان کو الیکشن میں اندر جیلوں میں نہ ڈالا، تو ہماری تو محنت ضائع ہو جائے گی. تو لیکن دوسری طرف بابے رحمتے نے کہا جی میرے پاس آ جائیں، میں سب سیٹل ڈاؤن کرتا ہوں. اور وہ خالی ان کے اشارے پہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ عدالتوں کو بھی ان کے مطابق چلا رہا تھا. تو بابا رحمتہ جو ہے وہ ایک کردار ایسا ہے کہ جس کے بغیر یہ شاید 4 لوگ کامیاب کبھی نہ ہوتے. مطلب کیا جہاں پہ شوکت صدیقی صاحب نے ان کو نہ کر دی تھی، بابا رحمتے نہ کرتا، ایک جج اور نہ کرتا، تو یہ عدالتوں کے ذریعے شاید یہ کام نہ ہوتا. لیکن کیونکہ ہماری عدالتوں کا کردار ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کسی ڈکٹیٹر کو شہ دی ہے، ڈکٹیٹر کو ہتھیار پکڑایا، آپس میں قانون میں تبدیلیاں کر دی ہیں، تو پاکستان کا یہ حال ہے. اس پاکستان میں کچھ سب سے جلدی تیزی سے تبدیل ہونے والی چیز ہے نا، تو وہ عدالتیں ہیں. باقی تو آپ کو پتہ ہے پھر کام چلتے رہنا. جی ایک خبر اور بھی ہے جی، وہ بھی دکھاتے ہیں جی، اگر تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو میں آپ کو دکھا دوں جی. یہ جناب پرویز علیہ کی دوسری مبینہ بیوی مونس علیہ کی دوسری سوتیلی ماں سائرہ انور کے خلاف ایف آئی میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ٹیپو سلطان کی سوتیلی ماں سے متعلق بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سائرہ انور، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز علیہ کی دوسری بیوی ہیں، سائرہ انور کے خلاف ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا دھماکے دار مقدمہ درج کر لیا ہے. مقدمے کی تفصیل تو آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہے سارا کا سارا یہ منی لانڈرنگ کا ہے جناب. یہ بریف ڈپوزٹ ان ود کیش سے دیکھیں جی، یہ ساتھ میں رسیدوں کے نمبر لکھے ہوئے، یہ سارا کچھ لاہور میں ہوا ہے. اچھا، انویسٹیگیشن احمد وقار انسپیکٹر صاحب جو وہ کر رہے ہیں جناب. اس میں یہ دیکھ لیں جی کہ کیش ڈپوزٹ جو ہے وہ دیکھ لیں آپ 9/6/2022 کو، یہ انہی دنوں میں ہوا ہے جب چودھری صاحب جو وزیر اعظم تھے. یہ مطلب کہ 6 لاکھ ہے، یہ 12 لاکھ ہے، یہ مطلب یہ دیکھیں چودھری برادران جو ہیں کہاں کہاں سے کس کس کے نام پر کیم ڈالتے رہے ہیں، کن کن کے نام استعمال کر منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، اور کن کو خوش کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے جو چودھری صاحب کو خوش کرتی ہوگی، چودھری صاحب اس کو بھی تھوڑا بہت خوش کرتے ہوں گے. تو ٹیپو سلطان کی جو دوسری امی ہے نا وہ پکڑی گئی ہے اور اس پہ مقدمہ ہو گیا. ٹیپو سلطان بیچارہ جو ہے وہ خود یورپ میں دھکے کھا رہا ہے، اور اماں جو ہے دوسری اس کی پاکستان میں اب دھکے کھائے گی.
اب یہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فرا گوگی کے بعد ایک دوسری فرا گوگی جو ہے وہ نکل آئی ہے جس کے نام کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا تھا. دوستوں مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.